बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीन खबरें आपके सामने रखनी है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन में आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तकरीर की है और ये तकरीर बड़ी ख़तरनाक है और कुछ उन्होंने ऐसी बातें की हैं जिस पर बड़े सवालात हो सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। शहबाज शरीफ हर जगह आर्मी चीफ की खुशामद करना नहीं भूलते और आज तो उन्होंने जिस तरह फनकारी और अदाकारी के जोर दिखाए हैं, वो इंतहा हो गई है। मैं आपके सामने रखूंगा कि कैसे आले शरीफ जो है वो एक अजीब किस्म का नमूना है और ये नमूना आज हमें देखने में मिला है। इमरान खान से बिल आखिर आज बैरिस्टर गौर और फैसल चौधरी उन्होंने मुलाकात की है और कुछ बातें वो भी बाहर आई हैं जो पहले नहीं आती थी। और फैसल चौधरी पर अगरचे तनकीद भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और इमरान खान ने जो आज जेल से एक मरतबा फिर ललकारा है, पिछले 3 महीने के जो बयानिए हैं वो इमरान खान ने वाड़ के रख दिए हैं। वो जो शेर अब्दुल मरवत की जबान में है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और जो वीडियो आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट किया करें और शेयर किया करें। अच्छा, इमरान खान जो है उनसे मुलाकात हुई, उनकी बहनें उनको अडयाला जेल के अंदर मुलाकात नहीं करने दी गई। अलीमा खान जो है उन्होंने एहतजाज किया बाकी बहनों के हमरा, लेकिन हैरान आप होंगे कि MNAs MPAs वो इधारे यकजहती के लिए भी नहीं आते, टिकट होल्डर। चूंकि ये जो सियासतदान है ना, हम इनको गद्दार कहें जो भी कहें, जो लोग सियासत के अंदर आते हैं, जितनी कुर्बानियां उन्होंने तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल होके अवाम के प्रेशर की वजह से दी हैं, इतनी कुर्बानियां भाई बड़ी मुश्किल होती हैं। यानी सियासतदान इतनी कुर्बानी नहीं देता, वो पार्टी तब्दील कर लेता है और यहां पर भी उन्होंने तब्दील कर लेनी थी। यानी अगर उन्हें ये यकीन ना हो कि अवाम इमरान खान के साथ है और अगर हम किसी और पार्टी में गए तो लोग हमें वोट नहीं देंगे, यही वजह है एहतजाज हो जो भी हो वो नहीं होते। हत्ता कि इस तरह की रिपोर्ट्स भी हैं कि कुछ तहरीक इंसाफ के जो बड़े जाले वर्कर हैं, जिनको गुस्सा आता है और वो समझते हैं कि ये गद्दार हैं और ये निकल नहीं रहे, अपने लोगों को ये निकाल नहीं रहे, तो उनको भी कहीं ना कहीं फोन करके कहा जाता है यार ये इसको उठाएं, ये हमें चैन से बैठने नहीं दे रहे। और मरियम नवाज को तो फ्री हैंड है ना, आप देखें पंजाब के अंदर कोई अपोजिशन है ही नहीं। वो कभी कभी बुच्चर साहब एक दो जुमले बोल देते हैं, एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कभी आपको दो चार लोगों के अलावा पंजाब असेंबली में PTI के नाम भी नहीं आते होंगे, क्योंकि वो बोलते ही नहीं है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और चुप करके गुजारा कर रहे हैं। अब इमरान खान ने एक बात आज वाजे की है और वो बात असल में ये है, जो बातचीत हुई है, PTI ने अलामिया जारी किया, थोड़ा सा वकास अकरम जो है वो और आगे चले गए। यानी इमरान खान ने कहा कि भाई मैं गंडापुर से भी मिलूंगा और जो बाकी सियासी लीडरशिप है उससे भी मिलूंगा, लेकिन यहाँ पे जो शेख वकास अकरम साहब जो खैबर पख्तूनख्वा में पनाह लिए हुए हैं, तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि माइंस और मिनरल बिल से मतलब हर किस्म की मुतनाज़ गुफ्तगू बंद होनी चाहिए। ये इमरान खान का बयान है। वज़ीर आला अली मीर गुंडापुर मुझे ब्रीफिंग करेंगे, उसके बाद मैं सियासी क़यादत से मुलाकात करूंगा और मुलाकात के बाद मेरी मंजूरी से ही बिल पास होगा। आज के बाद बिल से मतलब पार्टी के अंदर मजीद कोई इख्तलाफी बयानात नहीं आने चाहिए। तो गंडापुर साहब ब्रीफिंग देंगे, उसके बाद सियासी क़यादत और वो जो दूसरा तबका है वो भी जाके देगा। और फिर मुहाजिरीन के हवाले से भी बात हुई है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से करारदाद होगी, फिर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के सामने मामला जाएगा और वो वैसे ही इस वक्त 26वीं यानी तरमीम का तोता बोल रहा है और खान साहब को शायद असल अखबारें भी ना दी जा रही हूँ कि बैर तो पूरा पाकिस्तान तब्दील हो गया है। यानी लोग आपके साथ खड़े हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो मैनेजमेंट बड़ी जो है वो कामयाब रही है एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की। और फैसल चौधरी ने तो सारी चीज खुल के बताई है कि बैरिस्टर सलमान सफदर को अदालत में तौहीन अदालत दायर करने का कहा है। पार्टी के कुछ अशखास की तरफ से मुलाकातों को जो पाबंद किया गया है, वो लाजमी बात है, जो अंदर बंदे गए हैं, जो उन्होंने ब्रीफिंग दी है, तो उस ब्रीफिंग के मुताबिक जो है वो इमरान खान ने कमेंट कर दिया और उसको बाहर लाके दे दिया है। सलमान अकरम राजा जो पार्टी डिसिप्लिन की बात करता है, जो इस वक्त ताकतवर हलकों को चुभ रहा है, अब देखें मफामती ग्रुप अंदर मुलाकात करके आ गया, वो हीरो बनने की कोशिश कर रहा है
اور علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ کو روکا جا رہا ہے. کیوں روکا جا رہا ہے بھائی؟ آخر کوئی تو وجہ ہے. کیونکہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ کباب میں ہڈی ڈال بن رہے ہیں, ان کو سائیڈ پہ کریں. تو سلمان اکرم راجہ اور شہباز گل ان دو کو تحریک انصاف سے بھی ہٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں, اور یہ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں کے اندر تیز نظر آئیں گی, چونکہ جو اس وقت مفاہمتی گروپ ہے, یعنی موج گروپ, موج دین گروپ جو ہے وہ اس وقت موج میں ہے. اچھا, اب یہ عمران خان کی سٹیٹمنٹ ایک واضح آئی ہے آج, اور وہ یہ جو ابھی کھل کے نہیں بتائی گئی اور وہ ٹی وی کیمرے کے سامنے نہیں آئی, میں آپ کو بتا رہا ہوں اور تھوڑی دیر میں کچھ لوگ کر بھی دیں گے. وہ یہ کہ عمران خان نے کہا نو کمپرومائز, کوئی ڈیل میں نہیں کروں گا, نہ میرے اور بشرا بی بی کے کیسز روٹین کے مطابق عدالتوں سے ریلیز ہوں گے, کوئی این آر او نہیں ہوگا, کوئی ڈیل نہیں کروں گا, یہ پاکستانی مطمئن رہے. باقی جو سیاسی قیدی ہیں ان کے معاملات فوری طور پہ حل ہونے چاہیے, یہ بات انہوں نے آج واضح کی ہے. لیکن میں آپ کو اوورسیز پاکستانیوں کی جو آج کانفرنس ہوئی ہے وہاں پہ آرمی چیف صاحب نے گفتگو کی ہے, اور آرمی چیف کی جو گفتگو ہے آپ کو علم ہے وہ پاکستان کے اندر بڑی عام ہوتی ہے. یعنی حالانکہ وہ گفتگو کمزور بھی ہو تو یہ بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے اندر جمہوریت کا آپ حال دیکھیں کہ جہاں وزیر اعظم جاتا ہے وہاں آرمی چیف نے بھی خطاب کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس وقت پوزیشن ہے. امریکن وفد ہو پھر بھی ادھر کانفرنس ہو رہی ہے وہ بھی. لیکن عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جن لوگوں کو گھر آنے کا موقع ملا ہے, وہ 3 اسٹار 5 اسٹار ہوٹلز میں قیام کر رہے ہیں, موجیں لگی ہیں, پاکستان کا ٹور بھی ہو گیا ہے, بس سن لی ہیں, ان کو بھی پتہ ہے, سننے والوں کو بھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن بہرحال اس معاملے کے اندر جو ہے وہ شکریہ عمران خان اس لیے ہے کہ عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو زبان دی, اور آج آرمی چیف شہباز شریف, یہ جو کل تک جو حکومتی لوگ تھے یہ سارے کہتے تھے یہ اوورسیز پاکستانی یہ تو ایسے ہوتے ہیں, یہ تو اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجتے ہیں, یہ ہمارے اوپر کوئی احسان کرتے ہیں, یہ کوئی, آج تو ایک ایک جملے میں بتا رہے تھے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا احسان ہے بھائی, آپ کے بیٹوں کو میڈیکل کالجز میں کوٹے دیں گے, آپ کو وہاں بھی کوٹا دیں گے, آپ کے لیے یہ بھی آسانی ہوگی, آپ کے لیے موبائل فون کے اندر بھی یہ اناؤنسمنٹ جو اتنی تیزی کے ساتھ کی گئی ہے. تو وہ کیا ہے بھائی؟ یہ عمران خان کا یہ جو آئے ہوئے ہیں نا ٹکٹ گورنمنٹ کے, یا جس طریقے سے وہ مینج کیا گیا ہے, ممکن ہے قومی خزانے سے نہ لیا ہو, ادھر ادھر بھی بہت سارے ہوتے ہیں, بہت ساری سوسائٹیز چل رہی ہوتی ہیں, اور کہیں نہ کہیں سے پیسے ادھر ادھر سے بھی ارینج ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ دیکھنا ہے, انہوں نے شکریہ انہیں عمران خان کی ادا کرنا پڑے گا, ورنہ آپ کو تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اور اب تو اوورسیز پاکستانیوں آپ کا شکریہ, آپ تو بڑے عظیم لوگ ہیں, ایویں کہتے ہیں یہ برین ڈرینج ہے. تو آرمی چیف نے جو گفتگو کی ہے, اب چونکہ اس ملک میں ڈنڈے کا زور ہے نا, ورنہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جس پر واضح طور پہ تنقید کی جا سکتی ہے. یعنی یہ کہنا کہ ہم اس کو قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے, یہ کتنا عجیب جملہ ہے. یعنی 8 فروری 2024 کو پاکستان کے الیکشن پہ ڈاکہ ڈالنے کے بعد شہباز شریف حکومت اور لوگ یہ کہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے, تو یہ مطلب ہے کوئی بات ہضم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, قائد اعظم تو جمہوری حوالے سے پاکستان کو چلانے کی بات کرتے ہیں. پھر پاکستان کی اکثریت آج کہاں کھڑی ہے, کیا سوچ ہے اس کی؟ وہ آمرانہ طرز حکومت کے قائد اعظم مخالف تھے. اگر قائد اعظم کا پاکستان ہوتا اور بنایا جاتا تو آج شاید یہاں پہ آرمی چیف خطاب ہی نہ کر سکتے. یہ آئین اور جس طریقے سے چیز ہوتی ہے, لیکن یہ میرا خیال ہے پھر وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس پہ بات کی جا سکے. قائد اعظم کا نام لینا برائے مہربانی چھوڑ دینا چاہیے آپ کو. یعنی شہباز شریف ہو, موجودہ حکومت ہو, کم از کم یہ رہنے دیں. مطلب ہے جب آپ بابا قوم کا نام لیں گے تو پھر لوگ بات کریں گے بھائی, پھر دلیل کے ساتھ آپ نہیں چلتے, آپ تو ڈنڈے کی زبان پہ چلتے ہیں کہ بھائی ڈنڈا چلائیں گے ہم, جو آگے بات کرے گا. پھر آرمی چیف صاحب نے کہا ہے کہ وہ آج بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے جذبات دیکھ کر بہت متاثر ہوئے, اور یقین دلاتے ہیں کہ ان کے لیے ہمارے جذبات اس سے بھی زیادہ مضبوط ہیں.
کیا ان اوورسیز پاکستانی جن کے لیے جذبات ہیں آرمی چیف صاحب کے لیے، اس میں آگے ذکر کروں گا وہ بھی کہ وہ سارے لوگ شامل ہیں؟ اچھا، آپ صرف پاکستان کے سفیر ہی نہیں بلکہ پاکستان کی وہ روشنی ہے جو پورے اقوام عالم پر پڑتی ہے۔ دیکھو بھائی اوورسیز پاکستانیوں، تمہاری تعریف یعنی جو لوگ برین ڈرین کا بیانیہ بناتے ہیں وہ جان لیں کہ یہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے، اور بیرون ملک پاکستانی اس کی عمدہ ترین مثال ہے۔ نہیں آرمی چیف صاحب، یہ برین ڈرین ہی ہے، جس کو آپ برین گین نہیں کہہ سکتے، یہ ایکڈیمک بیس ہے۔ جو بندہ بھی یہاں پہ جو ہے نا، اس کو یہاں جب روزگار نہیں ملتا، مواقع نہیں ہیں، زندگی کے خطرات ہیں، کسی کے گھر والوں کو اٹھایا جاتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، تو وہ بڑے بڑے جو صاحبان دماغ ہیں نا، ان کو ملک چھوڑنا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے ہنر مند پاکستان چھوڑ گئے ہیں، روزگار کے مواقع نہیں ہیں۔ یہاں کسان جو ہے وہ رول گیا ہے، گندم اگاتا ہے، 6 مہینے محنت کی ہے، اس کے بعد سرمایہ دار مافیا آپ کے سامنے لوٹ رہا ہے۔ بھائی کل کے کسان رول رہا ہے، ان پہ ڈنڈے چلائے جاتے ہیں، اور باتیں جو ہے وہ عجیب آپ کریں گے تو پھر بات تو کریں گے۔ ایک کسان کی بیٹا ہونے کی حیثیت سے میں یہ بات کروں گا۔ وہ بھائی ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتے ہیں؟ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ کسان رول گیا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ تو یہ بات ہے۔ پاکستان کے دشمنوں کا یہ خیال ہے کہ مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ یہ بات بھی جزوی طور پر اس پر میں اس لیے بات کروں گا کہ بالکل دشمن پاکستان کا وہ نہیں، لیکن دیکھنا چاہیے کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ کہاں ہیں۔ جب تک اس ملک کے غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کی فوج ہار مشکل سے بآسانی نبرداد ہو سکتی ہے۔ اور جب تک، اگر یہ سوال تھوڑا سا الٹ کر لیا جائے کہ جب تک افواج پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑی ہے، عوام ہمیشہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی رہی ہے، کھڑی رہے گی۔ تھوڑا سا جملہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور باقی انہوں نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں سے آپ جس ملک میں بھی ہوں یاد رکھیں، نامساعد حالات کے آگے جو ہے وہ مسلمانوں کی بات بھی انہوں نے کی ہے۔ پاکستان کو اس مقام پر لے جانا چاہتے ہیں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا۔ پاکستان کی ترقی کا سفر جاری ہے۔ سوال یہ نہیں کہ پاکستان کب ترقی کرنی ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان نے کتنی تیزی سے ترقی کرنی ہے۔ اب یہ بھی ایک میرا خیال ہے کہانی ہے جی، کہانیوں پہ جو ہے وہ میرا خیال ہے بات نہیں کرنی چاہیے، چونکہ اس پہ پھر بات کرنی پڑتی ہے، تنقید کرنی پڑتی ہے، اور پھر پیکا ایکٹ لگتا ہے۔ ورنہ یہ بھی ایک مطلب ہے، جب اس طرح کی بات ہوگی تو میرا خیال ہے آپ ڈیفینس سے ریلیٹڈ بات کریں بھائی، کہ یہ معاملہ ہے، آپ کیوں معیشت کو چھیڑ رہے ہیں، آپ کیوں بتا رہے ہیں پاکستان کی ترقی کی، آپ تو 2 سالوں سے بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ SIFC جو ہے وہ یہ کر رہی ہے۔ ابھی تک تو اپنی خزانے اور منرل کوئی یہاں پہ فیکٹری کارخانے لگے ہیں نہیں۔ اچھا، پھر میں صرف آخر میں، چونکہ وہ بات لمبی ہو جائے گی، پھر اسی وجہ سے بعد میں اسٹیبلشمنٹ پر تنقید ہوتی ہے کہ بھئی آپ کے آرمی چیف کا یہ بیان تھا 2 سال پہلے کا، اور آج دیکھیں تو آپ کا کام ڈیفینس ہے بھئی، اس کی آپ پراگرس دیں کہ ہم نے اتنے آپریشن کیے، یہ پوزیشن ہے اور یہ کر رہے ہیں۔ تو جب آپ بڑھتے ہیں اور دوسرے معاملات میں جاتے ہیں تو پھر تنقید کا بھی حوصلہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑے تنقید برداشت کر رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اب تنقید تھوڑی تھوڑی برداشت کرنا شروع ہو گئے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اچھا، پھر شہباز شریف کا آپ دیکھیں، شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو سارا معاملہ ہے نا، یہ اوورسیز پاکستانیوں ماشاءاللہ تم زبردست کام کر رہے ہو، ادھر پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرو اور یہ کرو۔ میں اب چونکہ شہبازیاں ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، فنکاریاں اداکاریاں کا میں ذکر کرنا تھا، تفصیل سے پراپوگنڈا کیا جاتا ہے پاک فوج کے خلاف، یہ آرمی چیف بڑے جو اندر سے سوچتے ہیں وہی باہر سے نظر آتا ہے۔ یہ ساری کہانیاں وہ ہر دفعہ آرمی چیف کو ساتھ لاتے ہیں، بظاہر تعریف کرتے ہیں، لیکن آرمی چیف کی چھتری تلے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ کل کو بھئی ہمارے اوپر تنقید ہوگی تو ساتھ کہا جائے گا آرمی چیف بھی تو ساتھ ہی ہے نا، اسٹیبلشمنٹ فوج بھی تو ساتھ ہے۔ تو وہ سارا بڑی ہوشیاری کے ساتھ یہ گیم شہباز شریف مسلسل کھیل رہا ہے۔ لیکن سوال ایک ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں تم اساتذہ ہو، تم نے یہ کیا وہ کیا، جتنا آپ کو نچھاور کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے۔
آپ ادھر انویسٹمنٹ کریں، آپ یہ کریں. او بھائی سوال ایک ہے، آخر میں کر رہا ہوں، اس پہ زیادہ بات کرنی تھی. سوال یہ ہے کہ کیا شریف خاندان اور زرداری خاندان، ان کو پاکستان پر اعتبار ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں، کیا آپ کو اعتبار ہے شہباز شریف صاحب؟ اپنے کاروبار وہاں بیرون ملک سے اٹھائیے اور پاکستان منتقل کیجیے، یہاں لے کے آئیں، ہمت کریں، تاکہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نواز شریف اپنے خاندان کا لے کے آئے، آپ اپنے خاندان کا. اور زرداری، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو خود، آپ لفاظی کرتے ہیں، آپ فنکاریاں اور اداکاریاں کرتے ہیں. یعنی آپ کے خاندان کو خود جو ہے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اس پاکستان کے اندر کیا انویسٹمنٹ کا بنے گا، اور اوورسیز پاکستانی آپ کے کہنے پہ جو ہے وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے. آپ تقریروں سے سمجھتے ہیں کہ یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے. تو میں تو حیران ہوں کہ کیسے اداکار اور فنکار اس وقت جو ہے وہ یہ سارے معاملات ہینڈل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے. پاکستان زندہ باد.